Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. जब कोई हड्डी टूटती है ना तो एक्सरे मशीन में एक सफेद टूटी हुई लकीर बिल्कुल साफ नजर आ जाती है। यानी मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग में चीजें उमूमन बहुत वाज़े होती हैं। मसला यहाँ है और बस इसका हल ये है। इंसानों को भी ना यही दो टोक अंदाज पसंद है। हर चीज एक खाने में फिट हो जाए, काला और सफेद, मतलब कोई दरमियानी रास्ता ना हो। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है क्योंकि इस कतियत में एक ज़हनी सुकून मिलता है ना। हम उलझन से बचना चाहते हैं, इंसान की फितरत है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी, माशरे और इंसानी इर्तिका के संगम पर खड़े होते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना छोड़ देती है। मंजरनामा धुंधला हो जाता है और मसाइल इतने उलझे हुए होते हैं कि उनकी कोई एक सीधी वजह समझ नहीं आती। और आज हम जिस मौजू का तफसीली जायजा ले रहे हैं वो दरअसल इसी बड़ी समाजी और तकनीकी उलझन के बारे में है। सही। मैं हाल ही में ना स्प्रिंगर की शाये करदा 2024 की एक इंतहाई तफसीली किताब इंडस्ट्री 4.0 टू इंडस्ट्री 5.0 पढ़ रही थी और साथ ही यूरोपियन यूनियन के इन्फोर एक्ट यानी IN4ACT रिसर्च प्रोजेक्ट के नताइज भी देख रही थी। ये पूरी तहकीक पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे हम एक बहुत बड़े मगर बिल्कुल खामोश आलमी इनकलाब के दरमियान खड़े हैं। ये वाकई एक बहुत ज़बरदस्त और मैं कहूँगा बहुत बरवक्त मौजू है। अगर हम इस तहकीक के बुनियादी मकसद पर बात करें तो ये किताब और प्रोजेक्ट दरअसल इस बात की खोज लगा रहे हैं कि किस तरह हमारी दुनिया महज मुनाफा और बेतहाशा पैदावारी सलाहियत पर मबनी निज़ाम से जान छुड़ाकर एक ऐसे निज़ाम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है जहां इंसान, पायदारी और लचक यानी रेजिलियंस को मरकजी हैसियत हासिल हो। रेजिलियंस। और सबसे दिलचस्प जाविया यह है कि जनरेटिव एआई के हालिया उरूज ने मतलब इस तब्दीली को महज एक ऑप्शन नहीं रखा बल्कि एक हंगामी ज़रूरत बना दिया है। बिल्कुल, तो चले इस बात को थोड़ा खोलते हैं। इससे पहले कि हम इंडस्ट्री 5.0 के इस नए और बज़ाहिर शानदार मुस्तकबिल की बात करें, हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। यानी इंडस्ट्री 4.2 में ऐसा क्या गलत हो गया कि हमें इतनी जल्दी एक नए मॉडल की ज़रूरत पड़ गई। इंडस्ट्री 4.0 ने तो साइबर फिजिकल सिस्टम्स मुतारफ करवाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का जाल बिछाया, फैक्ट्रियों को स्मार्ट बनाया। बज़ाहिर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मसला कहाँ पैदा हुआ? देखिए, यहाँ अनफो एक्ट प्रोजेक्ट के आदादोशुमार बहुत आंखें खोलने वाले हैं। मुहक्किकीन ने 527 एकेडमिक मकालों का इंतहाई बारीक बीनी से जायजा लिया। वो असल में ये देखना चाहते थे कि इन स्मार्ट फैक्ट्रियों का इंसानों पर क्या असर हुआ, और नतीजा ये निकला कि इंडस्ट्री 4.0 ने काम की जगह पर जिस्मानी हिफाजत को तो वाकई बेहतर बनाया, क्योंकि खतरनाक काम मशीनों ने संभाल लिए थे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसने मुलाजिमीन की प्राइवेसी को तबाह करके रख दिया। एक मिनट, प्राइवेसी कैसे तबाह हुई? क्या वो फैक्ट्री में कैमरे लगाकर मुलाजमों को देख रहे थे? कैमरे तो बहुत पुरानी बात है। इंडस्ट्री 4.0 में हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई थी। मजदूरों के पहने हुए स्मार्ट बैंड्स, उनकी हरकत, उनके बाथरूम जाने का वक्त, उनकी थकावट की सतह, सब कुछ रियल टाइम में रिकॉर्ड हो रहा था। ओह, ये तो बहुत खौफनाक है। बिल्कुल, और इस डिजिटल निगरानी ने मुलाजमतों के अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ा दिया। अगर मशीन को लगा कि एक मजदूर की कारकर्दगी में महज 2% कमी आई है तो उसे फौरी तौर पर निकालने का खतरा पैदा हो गया। इस सारे निज़ाम का वाहिद फोकस शेयर होल्डर वैल्यू यानी कॉर्पोरेट मुनाफा था, जिसने आमदनी में अदम मसावात को बहुत खतरनाक हद तक वसी कर दिया। ये तो एक तरह से डिजिटल जेल बन गई। यानी अगर मैं इसे समझने के लिए कोई मिसाल दूं तो ये एक ऐसी तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार बनाने के मुतरादिफ है जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन तो लगा दिया गया है, लेकिन बनाने वाले उसमें ब्रेक और सीट बेल्ट लगाना भूल गए हैं। हाँ, ये मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब कॉर्पोरेट मुनाफा के लिए गाड़ी फुल स्पीड पर है, लेकिन मुसाफिर यानी आम इंसान किसी भी वक्त विंडशील्ड तोड़कर बाहर गिर सकते हैं। ये तशबीह काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा हैरानकुन है वो ये है कि टेक्नोलॉजी बजाते खुद कभी बदनीयती पर मबनी नहीं होती। वो कैमरा या वो स्मार्ट बैंड बजाते खुद बुरा नहीं है। असल मसला वो महरकात हैं,
وہ موٹیویشنز ہیں جن کے تحت انہیں پروگرام کیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی بنانے والوں کی نیت؟ جی، کتاب میں ایڈورڈ برنیز کی مشہور 1928 کی کتاب پروپیگنڈا اور والٹر ڈیلسکارٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ برنیز نے جنگ عظیم کے پروپیگنڈے کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا سکھایا تھا۔ ہاں، جسے آج ہم پبلک ریلیشنز یا PR کہتے ہیں۔ بالکل وہی، اور والٹر اسکاٹ نے 1908 میں یہ نظریہ پیش کر دیا تھا کہ ایڈورٹائزنگ کا حتمی مقصد انسانی ذہنوں کو متاثر کر کے انہیں ایک خاص سمت میں سوچنے پر مجبور کرنا ہے۔ انڈسٹری 4.0 نے اچانک کسی خلا میں جنم نہیں لیا تھا، اس نے اسی پرانی کمرشل ذہنیت کو اپنایا، بس فرق یہ تھا کہ اب ان کے پاس انسانی ذہن اور جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت طاقتور ڈیجیٹل ٹولز آ گئے تھے۔ صحیح، تو ہم نے اربوں ڈالر لگا کر مشینیں تو جوڑ لیں، فیکٹریاں سمارٹ کر لیں، لیکن جس انسان کے لیے یہ سب ہو رہا تھا اسے ہی اس مساوات سے باہر نکال دیا۔ اگر انڈسٹری 4.0 کی یہ خامیاں اتنی واضح تھیں تو پھر یورپین کمیشن کو انڈسٹری 5.0 کا نظریہ لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ میرا مطلب ہے اگر سارا زور منافع پر تھا تو کارپوریٹ دنیا تو اس سے بہت خوش ہوگی۔ کارپوریٹ دنیا خوش تھی، لیکن معاشرے میں بہت گہری دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ یورپین کمیشن کو یہ احساس ہوا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جائیں گے جہاں ٹیکنالوجی انسان کی خدمت کرنے کے بجائے انسان ٹیکنالوجی کا غلام بن جائے گا۔ اس لیے انہوں نے انڈسٹری 5.0 کا تصور پیش کیا، جس کے 3 بنیادی ستون ہیں: انسان کی مرکزیت، پائیداری اور لچک۔ اور متوازی طور پر جاپان نے بھی سوسائٹی 5.0 کا ماڈل پیش کیا۔ جاپان کا ماڈل یہ کہتا ہے کہ سائبر سپیس اور فزیکل سپیس کا انضمام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا حتمی نتیجہ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی فلاح و بہبود ہو۔ اس پوری تبدیلی کو ماہرین ایک سوشل کمپلیکس اڈیپٹیو سسٹم یا SCAS یعنی SCAS کہتے ہیں۔ ذرا رکیے، یہ سوشل کمپلیکس اڈیپٹیو سسٹم کافی بھاری اصطلاح ہے، کیا ہم اسے تھوڑا آسان کر سکتے ہیں؟ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ فیکٹری کے فلور پر اصل میں کیسا نظر آئے گا؟ اسے یوں سمجھیں، انڈسٹری 4.0 کی فیکٹری میں اگر مشین تیز چل رہی ہے تو انسان کو مشین کی رفتار سے مطابقت پیدا کرنی پڑتی تھی، چاہے وہ تھک کر بیمار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جو کہ ایک طرح کا ظلم ہے۔ بالکل، یہ ایک انتہائی سخت نظام تھا۔ اس کے برعکس SCAS یعنی ایک اڈیپٹیو یا ڈھل جانے والے نظام میں ٹیکنالوجی انسان کے مطابق خود کو ڈھالتی ہے۔ اگر فیکٹری کا سسٹم یہ محسوس کرتا ہے کہ ورکرز تھک رہے ہیں تو وہ پیداوار کی رفتار کو خودکار طریقے سے تھوڑا کم کر دے گا تاکہ حادثات سے بچا جا سکے اور انسانوں کی صحت برقرار رہے۔ یہ نظام لچکدار ہے اور انسانی ضروریات کے گرد گھومتا ہے۔ اچھا، یہ سننے میں تو بہت ہی شاندار اور یوٹوپیائی لگتا ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا سا شکوک کا اظہار کروں گی۔ کیا یہ واقعی کوئی زمینی حقیقت بنے گی یا یہ کارپوریٹ دنیا کا محض ایک نیا لیبل ہے؟ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ کمپنیاں اپنی میٹنگز میں بہت بھاری بھرکم الفاظ استعمال کر کے خود کو بہت ذمہ دار دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اندر خاتے منافع ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کیا وہ واقعی انڈسٹری 4.0 کا منافع بخش ماڈل چھوڑنے پر تیار ہوں گے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو کتاب اسی بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ صرف کوئی نیا بز ورڈ یا کسی سافٹ ویئر کی اپڈیٹ نہیں ہے۔ یہ ایک گہرا تنظیمی اور سماجی لائے عمل ہے، اور واضح رہے کہ ہم یہاں صرف کتاب کے مندرجات بیان کر رہے ہیں، کسی خاص سیاسی نظریے کی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل، عالمی سطح پر لازمی ہوتے جا رہے ہیں، جیسے ESG یعنی ماحولیاتی، سماجی اور کارپوریٹ گورننس، اور DEI یعنی تنوع، مساوات اور شمولیت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اخلاقیات کا درس نہیں ہے، بلکہ سرمایہ کاری کے طریقے اور ضوابط ہی بدل رہے ہیں۔ بالکل، یہ معیارات اب صرف کاغذوں تک محدود نہیں رہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم DEI کی بات کریں تو اس کا اثر صرف دفتر کے ماحول پر نہیں پڑتا، بلکہ اس بات پر پڑتا ہے کہ ایک الگورتھم کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اگر ایک ٹیم میں تنوع ہوگا تو وہ ایسا الگورتھم بنائے گی جو کسی خاص طبقے کے خلاف تعصب نہیں رکھے گا۔ تو انڈسٹری 5.0 دراصل ان وسیع تر سماجی اور ماحولیاتی تقاضوں کو ٹیکنالوجی کی ساخت کے اندر گوندنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ لیکن پھر منظرنامے پر اچانک ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا،
اور وہ تھا جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا عروج۔ چیٹ جی پی ٹی جیسے لارج لینگویج ماڈلز یعنی LLMs کے آنے سے یہ پوری ٹرانزیشن اچانک ایک ایمرجنسی بن گئی۔ ہم اگر AI کی تاریخ دیکھیں تو یہ بہت پرانی ہے نا، 1950 میں ایلن ٹیورنگ کے امیٹیشن گیم ٹیسٹ سے لے کر 1956 کی ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس تک۔ لیکن آج کی یہ جو زبان سمجھنے والے ماڈلز ہیں، یہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں ہمیں اس طلسم کو تھوڑا توڑنے کی ضرورت ہے۔ ان لارج لینگویج ماڈلز کے پیچھے ایک بہت بڑی اور خوفناک پوشیدہ قیمت ہے جس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کس طرح کی قیمت؟ ایک طرف تو ان کے مالیاتی اور ماحولیاتی اخراجات ہوش ربا ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ AI کو ٹرین کرنے والی صرف 8 مخصوص چپس کی قیمت $3 لاکھ کے قریب ہوتی ہے، اور اوپن AI جیسی کمپنی کو اپنا سسٹم روزانہ چلانے کے لیے تقریباً $7 لاکھ درکار ہوتے ہیں؟ او میرے خدایا، $7 لاکھ روزانہ! جی، لیکن چلیں، یہ تو سرمایہ کی بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ تاریخ پہلو وہ انسانی قیمت ہے جو یہ نظام وصول کر رہا ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ AI کوئی جادوئی مشین ہے جو خود بخود سب کچھ سیکھ رہی ہے، لیکن اس جادو کے پیچھے غریب انسانوں کی سستی اور استحصال زدہ محنت چھپی ہے۔ ماخذ میں کینیا کی ایک مثال دی گئی ہے۔ جی، وہ مثال دراصل پوشیدہ ڈیجیٹل پسینے کے کارخانوں یا انویزیبل ڈیجیٹل سویٹ شاپس کی حقیقت کھولتی ہے۔ مطلب کینیا میں ورکرز کو کمپیوٹر سکرینز کے سامنے بٹھا کر خطرناک ترین پرتشدد اور زہریلا ڈیٹا دکھایا گیا۔ ان کا کام اس ڈیٹا کو ٹیگ کرنا تھا تاکہ AI یہ سیکھ سکے کہ کیا چیز نامناسب ہے، اور انہیں اس انتہائی ذہنی اذیت ناک کام کے لیے دن کے صرف $10 دیے گئے۔ اور بات صرف افریقہ کی نہیں ہے، ترقی یافتہ سمجھے جانے والے ملک فن لینڈ میں جیل کے قیدیوں کو AI کی ٹریننگ کا ڈیٹا صاف کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مطلب ہم جس مشین کو ذہین سمجھ رہے ہیں وہ دراصل دنیا کے کمزور ترین انسانوں کے کندھوں پر کھڑی کی گئی ہے۔ یہ تو انڈسٹری 4.0 کی بدترین شکل لگتی ہے۔ یہ ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے جس کا کتاب میں گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ AI کو خود سے نہیں پتا ہوتا کہ نفرت انگیز تقریر کیا ہے یا کسی تصویر میں موجود چیز کیا ہے۔ اسے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ڈیٹا کو نشان زد کریں، اور چونکہ ان کمپنیوں کو اربوں ڈیٹا پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سستی ترین انسانی محنت تلاش کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں موراوک کا پیراڈاکس یا موراوکس پیراڈاکس سمجھنا چاہیے۔ موراوک کا پیراڈاکس، یہ کیا ہے؟ ہانس موراوک ایک محقق تھے جنہوں نے یہ عجیب سا تضاد دریافت کیا۔ ان کے مطابق کمپیوٹرز ان کاموں میں غیر معمولی طور پر بہترین ہیں جو انسانوں کے لیے انتہائی مشکل ہیں، جیسے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پیچیدہ حسابی مساوات حل کرنا یا شطرنج کی کروڑاں چالوں کا تجزیہ کرنا۔ صحیح۔ لیکن حیران انگیز طور پر کمپیوٹر ان کاموں میں انتہائی کمزور اور احمق ہیں جو انسانوں کے لیے فطری اور انتہائی آسان ہیں، جیسے کسی انسان کے چہرے پر تھکاوٹ یا اداسی کے جذبات کو سمجھنا، سماجی رویوں کو بھانپنا یا محض سیڑھیاں چڑھنا۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یعنی ایک کمپیوٹر راکٹ کی ٹریجیکٹری کا حساب لگا کر اسے مریخ پر تو بھیج سکتا ہے، لیکن یہ نہیں پہچان سکتا کہ فیکٹری کے فرش پر چلنے والا ورکر مایوس ہے یا بیمار۔ بالکل، اور اسی پیراڈاکس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کو انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ دنیا کو سمجھ سکے۔ لیکن مسئلہ اس ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، بلکہ ان کارپوریٹ مقاصد کا ہے جو اس ڈیجیٹل مزدوری کو بغیر کسی اصول اور حقوق کے صرف اپنے منافع کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر انڈسٹری 4.0 اور موجودہ جنریٹو AI کا ماڈل وسائل، توانائی اور انسانی محنت کا اس بے دردی سے استحصال کر رہے ہیں، تو یہ نیا انڈسٹری 5.0 ماڈل اس تیز رفتار ٹرین کو روکے گا کیسے؟ مطلب بغیر عالمی معیشت کو تباہ کیے یہ بریک کیسے لگائے گا؟ کتاب اس حوالے سے ایک بہت دلچسپ تصور پیش کرتی ہے سرکولر سوسائٹی کا۔ جی ہاں، یہ اس پوری بحث کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہمیں لامحدود معاشی ترقی کرنی ہے، ہر سال پچھلے سال سے زیادہ چیزیں بنانی ہیں اور بیچنی ہیں، لیکن ہماری زمین کے وسائل لامحدود نہیں ہیں۔ ظاہر ہے۔
اس لیے سرکولر اکانومی یا سرکولر سوسائٹی کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پیداوار کی اس اندھا دھند رفتار کو کم کیا جائے، جو چیزیں بن گئی ہیں ان کی عمر بڑھائی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی بھی چیز کچرے میں نہ جائے۔ ہاں، کتاب میں اس کی ایک انتہائی شاندار عملی مثال دی گئی ہے، فرانس کے علاقے پوما کلے بیزنکورٹ کی بائیو ریفائنری کی۔ یہ محض کوئی عام ریسائکلنگ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ جی، وہ ایک انڈسٹریل سمبیوسس کی مثال ہے۔ میں اسے ہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم دوست مل کر محلے میں پوٹلک کرتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے گھر سے کچھ پکا کر لاتا ہے، ایک میز پر رکھتا ہے اور سب مل کے کھاتے ہیں تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ ہاں، یہ پوٹلک سے کچھ قدم آگے کی بات ہے۔ پوٹلک میں اگر کوئی ایک ڈش نہ لائے تو بھی دعوت چل جاتی ہے۔ انڈسٹریل سمبیوسس کو یوں سمجھیں کہ فرض کریں ایک علاقے میں مختلف فیکٹریاں لگی ہیں۔ ایک فیکٹری چینی بناتی ہے، چینی بننے کے بعد جو فضلہ یا رس بچ جاتا ہے، عام حالات میں وہ کچرا ہوتا اور اسے ٹھکانے لگانے پر پیسے لگتے۔ بالکل۔ لیکن اس سرکولر سوسائٹی میں وہ فضلہ کچرا نہیں رہتا، بلکہ پائپ لائنز کے ذریعے سیدھا پڑوس کی دوسری فیکٹری میں چلا جاتا ہے، جو اسے بطور خام مال استعمال کر کے بائیو ایتھنول بناتی ہے۔ ایک کا کچرا دوسرے کا سونا بن جاتا ہے۔ یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے اس طرح جڑی ہے کہ کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ تو کمال کا آئیڈیا ہے، یعنی ہر انڈسٹری اپنے پڑوسی کی بقا کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سپلائی چین کو شفاف بنانے کے لیے ماخذ میں یورپین یونین کے ڈیجیٹل پروڈکٹ پاسپورٹ کا بھی ذکر ہے۔ میں یہ تصور کر رہی ہوں کہ فرض کریں میں ایک اسمارٹ فون خریدتی ہوں اور اس پر ایک QR کوڈ موجود ہے۔ میں اسے اسکین کرتی ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیٹری میں استعمال ہونے والا کوبالٹ کس کان سے نکلا، کتنا پانی استعمال ہوا، اور کیا اسے بنانے میں کسی انسان کا استحصال تو نہیں ہوا۔ بالکل، ڈیجیٹل پروڈکٹ پاسپورٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ معلومات کو چھپایا نہ جا سکے۔ خریدار کے پاس مکمل شفافیت ہو کہ وہ جو چیز استعمال کر رہا ہے اس کی ماحولیاتی اور سماجی قیمت کیا ہے۔ لیکن اس خوبصورت نظام میں بھی کچھ خطرات پوشیدہ ہیں۔ اچھا، وہ کیسے خطرات؟ خطرہ یہ ہے کہ سرکولر اکانومی کی طرف منتقلی کے لیے بہت بھاری سرمایہ کاری اور نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تبدیلی بہت تیزی سے اور بغیر سوچے سمجھے کی گئی تو خطرہ ہے کہ جو دو چار بڑی عالمی کارپوریٹ کمپنیاں ہیں نا، وہ ان ریسائکلنگ اور سرکولر نیٹ ورکس پر مکمل اجارہ داری قائم کر لیں گی۔ یعنی مونوپلی بن جائے گی۔ جی، اور ہم گھوم کر واپس وہیں آ جائیں گے جہاں چند کمپنیوں کے پاس دنیا کے تمام وسائل کا کنٹرول ہوگا۔ اس لیے انڈسٹری 5.0 میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ فیصلہ سازی میں معاشرے کے تمام طبقات کی شمولیت لازمی ہے تاکہ طاقت کا ارتکاز نہ ہو۔ اس تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے، اگر ٹیکنالوجی اس قدر حاوی ہو رہی ہے، مشینیں کام سنبھال رہی ہیں اور چیزیں اتنی پیچیدہ ہو رہی ہیں، تو عام انسان کہاں کھڑا ہے؟ کتاب نے ایلن ٹوفلر کی 1970 کی مشہور کتاب فیوچر شاک کا حوالہ بھی موجود ہے۔ ٹوفلر نے دہائیوں پہلے متنبع کر دیا تھا کہ اگر معاشرے میں تبدیلیاں انسانوں کے برداشت کرنے کی حد سے زیادہ تیزی سے آئیں گی تو معاشرہ ایک گہرے نفسیاتی اور سماجی صدمے کا شکار ہو جائے گا۔ صحیح۔ آج ہمیں بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے ہم فیوچر شاک کی حالت میں ہیں۔ تو اس انڈسٹری 5.0 میں انسانوں کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کن مہارتوں کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے، ٹوفلر کی پیشین گوئی آج حرف بہ حرف سچ ثابت ہو رہی ہے، اور اسی صدمے سے بچنے کے لیے انڈسٹری 5.0 ایک واضح تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اب تک ہماری ساری توجہ ہارڈ سکلز یعنی تکنیکی کام اور کیلکولیشنز پر تھی، لیکن اب مشینیں اور AI تمام دہرائے جانے والے کام اور پیچیدہ ترین تکنیکی مسائل خود حل کر لیں گی۔ اس لیے اب انسانوں کو اپنی سافٹ سکلز یعنی نرم مہارتوں پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ نرم مہارتوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا انسان اب صرف بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہمدردی کریں گے؟ کچھ حد تک جی ہاں۔ انسانوں کا اصل میدان اب تخلیقی صلاحیتیں، تنقیدی سوچ یا کریٹیکل تھنکنگ، اور سب سے اہم جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس ہوگا۔ مشین یہ تو بتا دے گی کہ فیکٹری کی پیداوار کیسے بڑھانی ہے، لیکن اس فیصلے کا انسانوں کی نفسیات اور ان کے خاندانوں پر کیا اثر پڑے گا، یہ سمجھنا اور فیصلہ کرنا صرف ایک انسان کا کام ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مشینیں حساب کتاب اور بھاری مشقت سنبھال لیں گی تو انسانوں کا بنیادی کام فلسفہ بیان کرنا، اخلاقی حدود کا تعین کرنا اور یہ طے کرنا رہ جائے گا کہ کس سمت میں جانا درست ہے۔ یہ ایک بہت گہری اور بالکل درست بات ہے، اور اسی لیے ہمیں اپنی کامیابی کو ماپنے کے پرانے پیمانے بھی توڑنے پڑیں گے۔ ہم اب تک دنیا کی ترقی صرف جی ڈی پی یعنی مجموعی ملکی پیداوار سے ناپتے آئے ہیں۔ اگر جی ڈی پی بڑھ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن انڈسٹری 5.0 ہمیں بتاتی ہے کہ معاشی ترقی کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس کی قیمت ماحولیاتی تباہی یا انسانوں کی ذہنی اور جسمانی بربادی کی صورت میں ادا کی جا رہی ہو۔ ہمیں فلاح و بہبود کے نئے، زیادہ جامع اور انسانی بنیادوں پر استوار پیمانے اپنانے ہوں گے۔ اگر ہم اس ساری تفصیلی گفتگو کو ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کریں تو ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ٹیکنالوجی، چاہے وہ جنریٹیو اے آئی ہو یا کوئی ایڈوانسڈ روبوٹ، بذات خود کبھی خطرہ نہیں ہوتی، وہ محض ایک اوزار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم بطور انسان اس اوزار کو کیسے اور کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انڈسٹری 5.0 دراصل ایک بہت بڑا موقع ہے، ایک ویک اپ کال ہے کہ انسان اب ٹیکنالوجی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں واپس لے۔ ہم محض مشینوں کی رفتار سے دوڑنے والے پرزے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں دنیا کو ایک متوازن، پائیدار اور انسان دوست نظام کی طرف لے کر جانا ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے، اور یہ معلومات ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے دفاتر میں، فیکٹریوں میں یا کاروبار میں ٹیکنالوجی اور اے آئی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دیکھ کر اپنے مستقبل سے خوفزدہ ہیں۔ انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مستقبل صرف بے حس مشینوں کا نہیں ہے، بلکہ مستقبل ان انسانوں کا ہے جو تخلیقی سوچ رکھتے ہیں اور جو ٹیکنالوجی کو انسانی بقا اور فلاح کے لیے استعمال کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ بالکل، اوزار جتنا بھی جدید ہو جائے نا، اسے چلانے والا ہاتھ اور اس کی سمت طے کرنے والا دماغ انسانی ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس ساری تحقیق اور گفتگو کے بعد ایک ایسا سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے جو بظاہر ماخذ میں براہ راست زیر بحث تو نہیں آیا، لیکن اس ساری صورتحال کی بنیاد پر کھڑا ہے، اور وہ سوال ہم سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ وہ اس پر خود غور کریں۔ اچھا، وہ کون سا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج کا اے آئی ماڈل انسانوں کے بنائے ہوئے ڈیٹا سے سیکھ رہا ہے، ہمارے لکھے ہوئے مضامین، ہماری بنائی ہوئی تصویریں، لیکن اب انسان تیزی سے نیا ڈیٹا، نئی کتابیں، نئی تصویریں بنانے کے لیے اسی اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا مستقبل میں ہم ایک ایسی بند گلی، ایک کلوزڈ لوپ میں نہیں پھنس جائیں گے جہاں مشین صرف مشین کے پیدا کردہ ڈیٹا سے سیکھ رہی ہوگی، علم مکمل طور پر مصنوعی اور مشینی ہو جائے گا؟ ایسے خوفناک منظرنامے میں خالص انسانی تجربہ، ہماری غلطیوں، ہماری حیرانیوں اور حقیقی شعور کو کیسے محفوظ رکھا جائے گا؟ کیا ہم اپنی انسانیت کو ہی آؤٹ سورس تو نہیں کر دیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید انڈسٹری 6.0 کو ڈھونڈنا پڑے۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.